अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेके और आशू वाली कहानी का पार्ट 2 दूसरे चैनल पर पोस्ट किया गया है जिसका नाम आंचल लव स्टोरीज़ है। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बाकी चैनल्स को भी आप सबकी जानिब से इतनी ही पजीराई मिलेगी जितनी कि आपने पाकीज़ा को दी है। इस एक चैनल पर तमाम नामों को कवर करना मुश्किल है, इसलिए पाकीज़ा के अलावा आंचल लव स्टोरीज़ और एक अफसाना एक कहानी चैनल पर आप लोगों के नामों की स्टोरीज़ पब्लिश की जाएंगी। उन दोनों चैनल्स के लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जीते रहें, खुश रहें। और आज की हमारी कहानी है उमर और रिदा के नाम। मुझे शुरू से ही कुछ बड़ी उम्र के मैच्योर किस्म के मर्द भाते हैं, समझदार किस्म के, खुद मुख्तार किस्म के और थोड़े थोड़े खुददार भी, बल्कि थोड़े नहीं ज़्यादा खुददार। मैंने अपना आइडियल अपनी दोस्त को बताते हुए अपनी आंखों में एक बड़े सोबर से किस्म के शख्स का नक्शा खींचा था। मेरी दोस्त हंसने लगी, कहने लगी तुम्हारी तो सोच बहुत डिफरेंट है, वरना लड़कियां तो कहती हैं कि हमारा शौहर रोमांटिक हो और हमसे बस 2-3 साल ही बड़ा हो। ये सुनकर मैंने एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। मैंने कहा मुझे इस किस्म के शौहर बिल्कुल नहीं पसंद जो हर वक्त बीवी के आगे पीछे रोमांस ही करते हुए नजर आते हैं। सख्त चिढ़ है मुझे ऐसे मर्दों से। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी तुम दुनिया की अनोखी लड़की होगी, वरना आजकल की लड़कियां तो रोमांस और रोमांटिक शौहर पर मरती हैं। मैंने कहा मैं नहीं मरती, मुझे तो ऐसे मर्द एक आंख नहीं भाते, लेकिन मेरी किस्मत में शायद एक ऐसा ही शख्स लिखा था जो किसी तौर भी मेरा आइडियल शख्सियत पर पूरा नहीं उतरता था। पढ़ाई मुकम्मल होते ही मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मैं एक खुश शक्ल किस्म की लड़की थी, इसलिए जल्द ही मेरा रिश्ता भी तय हो गया। जहाँ मेरा रिश्ता तय हुआ था मेरे सास ससुर हयात ना थे। वो लड़का अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और उसके 3 भाई थे और तीनों शादीशुदा थे। एक बहन थी, वो शादी होकर बैरून मुल्क जा चुकी थी। बहरहाल मैं अपने आइडियल के ख्वाब सजाकर उमर के साथ रुखसत होकर उसके घर आई थी, लेकिन पहली ही रात मेरा दिल टूट कर किरची किरची हो गया था। मैं बहुत ही संजीदा मिजाज किस्म की लड़की थी, आजकल की लड़कियों की तरह शोख मिजाज हर वक्त नाचने गाने वाली किस्म की नहीं थी, बल्कि मुझे तो इस किस्म की नॉन सीरियस लड़कियां पसंद ही नहीं थी। अपने लिए भी मैंने ऐसा ही बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन उमर इसके बिल्कुल बरक्स था। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। सोचा था कि शौहर कमरे में आएगा, मेरे सामने बैठेगा, बात करेगा, रुनुमाई की अंगूठी पहनाएगा, यूं मेरी शादी की रात की इब्तिदा होगी। लेकिन उमर जब कमरे में आया तो माथे पर बल डाले हुए थे। उसने दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया। मैं उसकी तरफ देख रही थी। फिर कुछ सोच कर उसने दोबारा से दरवाज़ा खोला, फिर ज़रा ज़ोर से बंद किया। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि ये क्या हरकत है। चेहरे पर बड़े गुस्से के तासुरात लाने की कोशिश कर रहा था। कमरे को लॉक किया और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए मेरे पास आकर बैठ गया। अव्वल तो उसे देखकर ही मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने शादी से पहले उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन उसमें वो काफ़ी सोबर सा लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसका अंदाज मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरे पास आकर बैठा, मेरी जानिब देखने लगा। हमारी नज़रों का तसादुम हुआ तो मैंने नज़रें झुका ली, लेकिन मुझे अपने चेहरे पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस होने लगी। कुछ फितरी शर्म भी थी। मैंने दोबारा नज़र उठाकर देखा तो एकदम ही उसने अपनी आंखें बंद की। मैंने ज़रा सा चोर आंखों से उसे देखा। वो बैठा बैठा नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैं हैरान थी कि ये कर क्या रहा है। फिर बेड से खड़ा हो गया, सामने रखे सोफे पर बैठ गया, अपने दोनों पाँव सामने रखे टेबल पर रख दिए। कहने लगा रिदा मेरे जूते उतारो। मैं तो उसकी बात सुनकर जितना हैरान होती उतना ही कम था। ये एक दिन की दुल्हन से ऐसी बात कौन करता है। मैं वहीं बैठी रही। कहने लगा तुम्हें सुनाई नहीं देता, जूते उतारो मेरे। उसका लहजा तो बड़ा बुरा था, लेकिन मैं उठ गई। उठ के उसके जूते उतारने लगी। वो कहने लगा शाबाश, देखो ऐसे ही मेरी फर्मा बरदारी करती रहोगी और मेरे रोब में रहोगी तो सुखी रहोगी। देखो ये मत समझना कि शादी की पहली रात है और तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर मैं तुम पर लट्टू हो जाऊंगा और तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ने लगूंगा, और तुम्हारे हुस्न में खोकर। आधी बात करके वो कुछ सोचने लगा, जैसे रटी रटाई बातों में से कुछ भूल गया है। मैं समझ गई
کہ باہر سے بھائی بھابھی نے اچھی ٹریننگ کر کے بھیجا ہے دیور کو. اس کو شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے لفظوں کو ترتیب کیسے کر سکے. میں نے کہا ہاں میں سمجھ گئی، میرے حسن میں کھو کر آپ کہیں جورو کے غلام نہ کہلائیں. کہنے لگا ہاں بالکل بالکل ایسے، یہی بولا تھا بھائی نے. یہ سن کر میرا خون جل کر خاک ہوا تھا. یعنی کہ شادی کی پہلی رات بیوی سے کیا کہنا ہے یہ اپنے بھائی سے پوچھ کر آیا تھا. بہرحال میں نے جوتے اور موزے اس کے اتار کر سائڈ پر رکھے، واش روم جا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور دوبارہ آ کر بیڈ پر بڑے اطمینان سے بیٹھ گئی. اپنی قسمت پر تھوڑا تھوڑا رونا بھی آ رہا تھا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر اتنا بدھو ہوگا. میری سنجیدگی کو دیکھ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. پھر کہنے لگا یار مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، میں بس سیدھا سادہ سا انسان ہوں. میرے خیال سے تم سمجھ تو گئی ہوگی نا کہ تمہیں میرے روب میں رہنا ہے. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. کہنے لگا چلو شکر ہے، اصل میں میرا حافظہ شروع سے ہی کمزور ہے، مجھے کبھی بھی رٹی رٹائی باتیں یاد ہی نہیں رہتی. میں نے پوچھا ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں بس ہو گیا. میں نے کہا کہ اب تعریف بھی بھائی نے سکھا کر بھیجی ہے یا خود کچھ بول لیتے ہیں؟ میرے لہجے میں اکتاہٹ تھی. میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا نہیں وہ سب میں فلمیں دیکھ کر سیکھ چکا ہوں. اس کی یہ بات سن کر میرا جی چاہا کہ دیوار سے جا کر اپنا سر پھوڑ دوں. مطلب اپنے دل کی کیفیات بتانے کے لیے بھی اسے فلمیں دیکھنے کی ضرورت تھی. اس کی اس بات سے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ لڑکا بالکل اممیچیور ہے. ان لوگوں کو شادی کی رات ان کے شوہر نے سونے کی انگوٹھی دی ہوگی، کسی نے کنگن پہنائے ہوں گے، کسی کو گولڈ کی چین دی گئی ہوگی، اور جن کے پاس زیادہ قیمتی کچھ بھی دینے کو نہیں ہوگا تو انہوں نے گلاب کا پھول دیا ہوگا. لیکن میرے شوہر نے میرے ہاتھ میں چاکلیٹ رکھی تھی. کہنے لگا لو کھا لو، اور پھر خود بھی کھانے لگا. میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگا مجھے چاکلیٹ بہت پسند ہے. میں نے کہا ہاں ہمارے ہاں ایک رسم ہوتی ہے جسے منہ دکھائی کہتے ہیں. میری بات سن کر اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا. کہنے لگا ہاں یاد آیا یار، ایک تو میرا دماغ بھی نا. تم چاکلیٹ کھاؤ، مجھے لگتا ہے تمہاری رونمائی کی انگوٹھی بھائی کی جیب میں رہ گئی ہے، میں بس 5 منٹ میں لے کر آیا. اس بار تو اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو میں روک نہیں پائی. مطلب کہ اسے اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ رونمائی کی انگوٹھی جیب میں رکھ لیتا، وہ بھی بھائی کے پاس تھی. کچھ دیر بعد دوبارہ کمرے میں آیا تو ہاتھ میں ایک مخملی ڈبیا تھی. جلدی سے آ کر اس ڈبیا سے انگوٹھی نکالی اور میرے ہاتھ میں پہنا دی. میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگا رونا کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا بس یوں ہی گھر والوں کو مس کر رہی ہوں. حالانکہ رونا مجھے اپنی قسمت پر آ رہا تھا. فلموں کے ڈائیلاگ سے اس نے تعریف کرنے کا فرض ادا کیا. کسی فلمی ہیرو کی طرح میری آنکھوں میں دیکھ کر تعریف کر رہا تھا. مجھے کچھ بھی اپنا پن سا نہیں لگ رہا تھا. بہرحال شادی تھی جو ہو گئی. بس 2 دن سب نے میرے نخرے اٹھائے. اس کے بعد جو میں نے زندگی کا روپ دیکھا وہ بہت عجیب تھا. شادی کے تیسرے دن بڑی بھابھی نے مجھے کہا کہ اب تمہیں کچن سنبھالنا چاہیے. ہم لوگ سب ویسے بھی مل کر یہ کام کرتے ہیں، اس لیے چھوٹے موٹے کام تمہیں کر لینے چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہنے کے بعد انہوں نے عمر کو آواز دی. کہنے لگی جاؤ جا کر سبزی اور گھر کا سودا سلف لے آؤ. یہ سن کر میں نے برجستہ بڑی حیرت سے عمر کو دیکھا تھا. کہنے لگا کیا ہے بھابھی یار، 2 دن تو سکون سے شادی منانے دو، اور ہم سے کہو جا کر لے آئے. اس نے اپنے بھتیجے کا نام لیا جو 15-16 سال کا تھا. لیکن اس کی بھابھی کہنے لگی نہیں وہ نہیں جاتا باہر، بہت گرمی ہے باہر، تمہیں پتہ ہے نا گرمی میں اس کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے، جاؤ جا کر لے کر آؤ سبزی. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جاتا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگی تم بھی جلدی سے کچن میں آؤ، اور ہاں یہ جوڑا اتار کے رکھ دو، بری کے سارے جوڑے ہم نے بڑے مہنگے بنوائے تھے، اسے بس خاص موقع پر ہی پہنا کرو، یوں گھر میں پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے شادی پر بہت خرچہ ہو گیا ہے ہمارا، کوشش کرو کہ کسی فنکشن یا شادی کا موقع ہو تبھی ان جوڑوں کو نکال کر پہنو. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی. میں تو کبھی عمر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، کبھی کمرے کے دروازے کو جہاں سے میری جیٹھانی مجھ پر حکم چلاتے ہوئے باہر نکلی تھی. عمر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کنگھی کر رہا تھا، ساتھ میں گانا بھی گنگنا رہا تھا. میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. مجھے دیکھ کر اس کی شوخیاں شروع ہو جاتی تھیں. میرے گال پر چٹکی کاٹ کر کہنے لگا سویٹ ہارٹ آج کا کھانا مجھے تمہارے خوبصورت ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا پڑے گا. واہ. میں نے پوچھا کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ دکان پر نہیں جاتے؟ کہنے لگا یار مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی، بھائی ہیں نا وہ سب کرتے ہیں،
میں بس گھر پر ہی رہتا ہوں. بھائی کہتے ہیں کہ ابھی تم چھوٹے ہو, اتنی جلدی تم پر ذمہ داریاں نہیں ڈال سکتے, یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرو. وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا, تقریباً 24 سال کا تو تھا, مجھ سے 2 سال بڑا تھا. میں نے کہا کہ آپ کی عمر اتنی بھی کم نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کرتی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگا مجھے بور مت کرو, پہلے مجھے دھوپ میں گھر کا سامان لے کر آنا ہے. یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا اور باہر چلا گیا. میں بھی ایک سادہ سا لباس پہن کر کچن میں آ گئی. کچن میں آئی تو کچن کا حشر بگڑا پڑا تھا, برتنوں کا انبار لگا ہوا تھا. اس کی بھابھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی, ردا ایسا کرو برتن تم دھو لو, باقی کا سارا کام میں کر لیتی ہوں, اور شہناز آٹا گوندھ کے روٹیاں بنا دے گی. بڑی بھابھی کا نام زاہدہ تھا اور چھوٹی کا شہناز. گھر میں ایک ملازمہ بھی آتی تھی, لیکن صرف جھاڑو پونچھا کرتی تھی اور کپڑے دھوتی تھی. میں نے سارے برتن دھو کر رکھے, کچن بھی صاف کر دیا. تب تک عمر سبزیاں اور کھانے بنانے کا سارا سامان لے آیا تھا. کھانا کیا بننا ہے اس کا فیصلہ بڑی بھابھی کرتی تھی. مجھ سے کہنے لگی, ساری سبزی تم کاٹ کے رکھ دو, اشرف کو چائنیز چاول بڑے پسند ہے, پالک گوشت کے ساتھ چائنیز چاول بنا لیتی ہوں. ابھی بڑی بھابھی نے اپنے شوہر کی پسند بتائی تھی کہ شہناز بھی بول پڑی. کہنے لگی, بھابھی شامی کباب جو ہے نا وہ ردا سے بنوا لیں, انور کو کباب پسند ہے, اور آپ کا حرم بھی تو شوق سے کھاتا ہے. میں جو کچن میں موجود گول ٹیبل تھا اس پر بیٹھ کر سبزیاں کاٹ رہی تھی. میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں عمر کو کیا پسند ہے. زاہدہ بھابھی کہنے لگی, ہاں ٹھیک ہے ردا, تم ایسا کرو شامی کباب کے لیے بھی دال اور گوشت چڑھا دو, دیکھیں تو صحیح تم کیسے کباب بناتی ہو. میں نے کہا, عمر کو کیا پسند ہے وہ بھی بنا لیتے ہیں. میری اس بات پر دونوں بھابھیوں کے ماتھے پر بل پڑے. کہنے لگی, اس مفت خورے کو جو مرضی کھلا دو کھا لے گا, کام کا نہ کاج کا, بس دشمن اناج کا. بڑی بھابھی نے منہ میں بڑبڑایا تھا, ساتھ ہی گوشت دھو کر چولہے پر چڑھا دیا. مجھے کہنے لگی, یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سب سے پہلے مجھے پالک کاٹ کے دو, میں نے پالک گوشت بنانا ہے. میں جو چائنیز رائس کے لیے گاجر چھیل رہی تھی, گاجر چھوڑ کر پالک کاٹنے لگی. پالک کاٹنے کے بعد میں نے ساری سبزیاں کاٹ کے رکھ دی, چاول بھی بھگوئے, چکن بھی بوائل کر دیا. بڑی بھابھی نے چائنیز چاول کے نام پر بس چمچ ہلایا یا مسالے ڈالے تھے, باقی کی ساری محنت میری تھی. میں نے شامی کباب بھی چڑھا دیے. سارے کام کرتے کرتے مجھے شام ہو گئی. جب میں کچن سے باہر آئی تو عمر صحن میں وکٹیں لگائے اپنے بھتیجوں کو اکٹھا کیے کرکٹ کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا. صحن کافی بڑا تھا, گھر بھی کافی بڑا تھا, لیکن پرانے طرز کا بنا ہوا تھا. اس کی عمر تو 24 سال تھی, لیکن حرکتیں بالکل بچکانا تھیں. میں کچھ سستانے کے لیے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی. سوچا چلو تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں. مجھے دیکھ کر اس نے آنکھ ونک کی اور میرے پاس آ گیا. کہنے لگا, ابھی دیکھنا ایسے ایسے شاٹس ماروں گا سب کو آؤٹ کر دوں گا. اپنا فرضی کالر اٹھا کر اس نے یوں بتایا جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہو. میں تو اس کی ان بچکانہ باتوں کو سن کر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا. پھر وہ اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا. وہ تو بس گھر کے چھوٹے موٹے کام ہی کرتا تھا. بھائی کے سوٹ درزی سے لے کر آنا, کپڑے دھوبی کو دے آؤ, دوپٹہ رنگوا کر پیکو کروا کر لا دو, گھر کا سودا سلف لا کر دینا, یا بچوں کے ساتھ مل کر کبھی کرکٹ, کبھی کیرم, کبھی لوڈو کھیل لینا, یا پھر مجھ سے رومانس کر لینا. ایک ہفتے میں اپنے شوہر کی اس گھر میں حیثیت دیکھ کر بوکھلا کر رہ گئی تھی. نہ بھائی اس کی عزت کرتے تھے نہ بھابیاں, یہاں تک کہ بھتیجے بھی بے عزتی کر کے رکھ دیتے تھے, اور وہ سب کچھ ہنس کر ٹال دیتا تھا. مجھ سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک اور دھماکہ میرے سر پر ہوا. بڑی بھابھی کا بیٹا ارحم میٹرک کلاس کلیئر کر چکا تھا, کالج جانے والا تھا. مجھ سے کہنے لگا, چچی آپ بتائیں مجھے آگے کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے. عمر بھی میرے برابر میں ہی بیٹھا تھا. میں نے کہا, اپنے چچا سے پوچھ لو, وہ تمہاری مدد کر دیں گے. میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا, عمر چاچو نے تو بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا ہے, انہیں کیا پتا. یہ سننا تھا کہ میرا سر بری طرح سے چکرایا تھا. کیا عمر صرف میٹرک پاس ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ لڑکے نے BCom کیا ہے. میں نے عمر کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا. میں نے کہا, عمر یہ مذاق کر رہا ہے نا؟ وہ کہنے لگا, میں کیوں مذاق کرنے لگا, ارے میں سچ کہہ رہا ہوں, عمر چاچا نے صرف 10ویں جماعت بڑی مشکل سے پاس کی ہے, وہ بھی D گریڈ میں. عمر اسے انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا.
اور میں یوں تھی کہ مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ رشتہ جھوٹ بول کر کیا گیا تھا۔ وہ شخص کچھ بھی تو نہیں تھا، نہ جاب کر سکتا تھا، نہ زیادہ تعلیم تھی، کاروبار کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں میرے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگیں۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے دماغ کی تنابیں کھنچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ مجھے لگتا تھا میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں اپنے آنسو ضبط کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہو نہیں رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد عمر کمرے میں آ گیا، کافی چپ چاپ سا تھا۔ اسے دیکھ کر میں رونے لگی، سسکیوں سے رونے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روں۔ نہ اس شخص میں میچیورٹی تھی، نہ سنجیدگی، اور نہ وہ تعلیم یافتہ تھا، اور عزت بھی نہیں تھی۔ بچہ بچہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا، لیکن اس میں مردوں جیسی انا ہی نہیں تھی۔ ہنس کر ہر بات ٹال جاتا تھا۔ چھوٹے بڑے کوئی بھی تو اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ اور عورت چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کی گھر میں عزت ہو، ویلیو ہو۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا ہاتھ جیسے اس نے پکڑا میں نے بری طرح سے جھٹکا۔ میں نے کہا عمر دور رہیں آپ مجھ سے۔ وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے میرے سامنے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا میری زندگی برباد کر کے رکھ دی آپ نے۔ آپ کی بھابھیوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہمارا دیور BCom پاس ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اچھا کماتا ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کام کرتے ہیں؟ بھائیوں اور بھابھیوں کی غلامی؟ کہنے لگا تم اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی ہے کیا؟ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ذمہ داری سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا کب؟ بات سن کر کہنے لگا میں نے بھائی سے کہا ہے کہ مجھے دکان پر لے کر جایا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تم چھوٹے ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی۔ جب ہم 2 بڑے بھائی ہیں تو دیکھیں عمر، آپ کی عمر چھوٹی نہیں ہے، 24 سال عمر کم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی آپ کو مہینے کا خرچہ کیا دیتے ہیں؟ میری اس بات پر وہ بالکل چپ ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں بھائی سے کہہ دیتا ہوں، وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ہمیشہ بھائی کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے۔ کہنے لگا تم عجیب انداز سے سوچ رہی ہو ردا، میرے بڑے بھائی میرے باپ کی جگہ ہیں، کیا باپ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے انسان کو؟ مجھے بھائی سے مانگتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہونی چاہیے۔ بیٹے کا قد جب نکلنے لگے تو بیٹے کا حق باپ کو دینے کا ہوتا ہے، مانگنے کا نہیں۔ اور یہ تو پھر آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بھی کیا اپنی ضرورت کے لیے آپ کے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے؟ انہیں بتانا پڑے گا کہ مجھے کیا چاہیے؟ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا عمر، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ہاتھ میں خرچہ رکھے۔ جو زندگی آپ جی رہے ہیں وہ بالکل فضول ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں بھائی سے بات کرتا ہوں، خدا را یہ رونا دھونا بند کرو۔ رات کو کھانے پر ہی عمر نے بات کی۔ کہنے لگا بھائی کل سے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دکان پر جاؤں گا اور دکان کا سارا کام سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر اشرف بھائی کہنے لگے کیا ضرورت ہے تمہیں دکان پر جانے کی؟ ارے گھر پر اتنے کام ہوتے ہیں، وہ کون کرے گا؟ اب یہ اشرف بھائی نے بات کہی تھی کہ زاہدہ بھابھی بھی شروع ہو گئی۔ کہنے لگی 100 کام ہوتے ہیں گھر کے، ارے کبھی سودا سلف لانا ہے، کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس کے لیے چائے کے انتظام کے لیے سامان منگوانا ہوتا ہے، بازار کے کتنے چکر لگتے ہیں، کون لگائے گا؟ اور دکان پر ملازمین ہے نا، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے دکان پہ جانے کی؟ یہ کہنا تھا کہ میرا ضبط جیسے جواب دے گیا۔ میں نے کہا ارحم بڑا ہو گیا ہے نا بھابھی، اب یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام آپ ارحم سے کہا کریں۔ کل سے عمر دکان پر جائیں گے۔ میری بات سن کر دونوں بھائیوں نے عمر کو گھور کر دیکھا اور بھابیاں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کے ماتھوں پر بل پڑے تھے۔ اشرف بھائی کہنے لگے عمر اپنی بیوی کی زبان کو ذرا لگام دینا سیکھو۔ تمہیں شادی کی پہلی رات سمجھایا تھا کہ بیوی کو اگر شروع میں چھوٹ دے دو تو وہ بے لگام ہو جاتی ہے، پھر اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھ میں نہیں آئی تھی میری بات؟ اپنے جیٹھ کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ بھلا یہ کوئی بات تھی؟ میں تو ایک جائز بات کر رہی تھی۔ عمر مجھے کہنے لگا ردا اٹھو اور جاؤ کچن میں، اور آئندہ بھائی کے سامنے زبان مت چلانا۔ عمر کی اس بات پر مجھے اور بھی حیرت ہوئی کہ وہ میری جائز بات کو اپنے بھائیوں سے منوانے کی کوشش کرتا، وہ الٹا مجھے کہہ رہا تھا۔ میں نے کھانا وہیں چھوڑا اور غصے سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔
رو رو کے میرا جی مت لانے لگا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں واش روم میں تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اپنی زندگی کسی غلام کی طرح سے گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میرے شوہر کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں تھی تو میری کیا ہو سکتی تھی؟ کل کو تو میں عمر کی بھابھیوں کی نوکرانی بن کے رہ جاتی۔ وہ تو مجھ پر ابھی سے احسان جتاتی تھی کہ سب کچھ اشرف اور انور ہی کرتے ہیں، عمر تو مفت خورا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اس وقت تو میری الٹیاں نہیں رک رہی تھیں۔ میں واش روم سے نکلی تو عمر باہر ہی کھڑا تھا۔ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں بمشکل بیڈ تک پہنچی اور بیٹھتے ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر چیک اپ کر رہی تھی۔ میرے کمرے میں ہی مجھے ڈرپ لگائی گئی تھی۔ شاید میرا بی پی لو ہو گیا تھا کیونکہ میں نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا، یا ٹینشن میں نے بہت زیادہ لے لی تھی۔ ڈاکٹر یہی مشورہ دے رہی تھی کہ کوشش کریں کہ اسے خوش رکھیں، لیکن اس کے بعد جو خبر میرے کانوں نے سنی، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کہنے لگی کہ پریگننسی کے شروع کے دن ہے، اس لیے ٹھیک سے کچھ ہضم نہیں ہوگا۔ کوشش کریں تازہ پھلوں کا جوس پیا کریں، پھل کھلایا کریں، لڑکی بہت کمزور ہے۔ یہ سن کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ کیا تھا میرے بچے کا مستقبل جس کا باپ کچھ بھی نہیں کماتا تھا، اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی، یہاں تک کہ اپنے بھتیجوں کی بھی غلامی کرتا تھا۔ مجھے نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ البتہ عمر بہت خوش تھا۔ اس کی بھابھی کہنے لگی، عمر اب یہ نہ ہو کہ تمہاری بیوی کے پیر بھاری ہیں تو وہ بستر سنبھال کے بیٹھ جائے۔ ارے بھائی، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، گھر کے سارے کام بھی کیے ہیں۔ میں سیب کاٹ کے دے رہی ہوں، اسے کھلا دو تاکہ طبیعت سنبھل جائے۔ ڈاکٹر بھی جا چکی تھی۔ اس کی بھابھی ابھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ بھی میرے پاس بیٹھا تھا، بے حد خوش تھا، اس لیے میری ہمت نہیں پڑی اسے کچھ کہنے کی، اسے یہ کہنے کی کہ کیا مستقبل ہے میرے بچے کا۔ میرے پاس آ کر بیٹھا، میرے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا، کہنے لگا، میں بہت خوش ہوں، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہو ردا۔ مجھے پہلے سے زیادہ نکاہت سی محسوس ہوتی رہتی تھی، کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ عمر کو میری پرواہ نہیں تھی، میری بہت فکر کرتا تھا، لیکن جب بھی میرا کسی چیز کے کھانے کو جی چاہتا تو بے بسی سے مجھے دیکھنے لگتا، اپنی بھابھی سے پیسے مانگتا، یہ بھی کہتا کہ ردا کو کھٹی چیزیں کھانے کا جی چاہتا ہے، بھابھی مجھے تھوڑے سے پیسے دینا، میں اسے کچھ لا کر دوں، تو وہ صاف کہہ دیتی کہ یہ نخرے ہم نہیں پال سکتے بھائی، جو پکا ہے، جو سب کھا رہے ہیں، وہ بھی وہی کھائے گی۔ روٹی کو دیکھتے مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ جب میرے اختیار میں کچھ نہ تھا تو میں نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ روٹی بنانے کی جب میری باری آتی تو مجھے روٹی بنانے کے دوران ابکائیاں آتی رہتی۔ جیسے ہی روٹیاں بنا کے فارغ ہوتی، میں بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتی، الٹیاں کر کر کے بے حال ہو کے بیڈ پر لیٹ جاتی۔ عمر کمرے میں آتا تو میں کہتی کہ خدا کے لیے عمر، مجھے کچھ اور نہیں تو لیمو ہی لا کے دے دو، یہ لینے کے لیے بھی تمہیں اپنے بھائی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ میں تو جیسے پھٹ سی گئی، تھک بھی گئی تھی، فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو ہاتھ خالی تھے۔ فٹافٹ سے اس نے کمرہ بند کیا، کنڈی لگائی، پھر اپنی جیب میں سے مجھے ایک چکن رول نکال کے دیا اور دوسری جیب میں سے جوس کا ڈبہ، کہنے لگا یہ کھا لو۔ میں نے کہا اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ کہنے لگا جہاں سے بھی آئے تمہیں کیا، تم یہ پیو، میں کچھ نہ کچھ تمہیں لا کے دیا کروں گا، اب تم مجھے بتا دینا تم نے کیا کھانا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ رول کھایا، جوس پیا، پھر مجھے کچھ سکون ملا۔ جب میں کاغذ باسکٹ میں پھینکنے لگی تو کہنے لگا یہاں مت پھینکو۔ میں نے کہا کیوں، کچرے کے ڈبے میں پھینکوں گی نا، اور کہاں پھینکوں؟ اس نے بیرونی جانب کی کھڑکی کھولی اور جوس کا خالی ڈبہ اور چکن رول کا خالی ریپر وہاں سے باہر پھینک دیا۔ کہنے لگا تم نہیں جانتی، بھابھی کی نظر پڑ گئی تو 100 سوال پوچھیں گی مجھ سے کہ لا کے کہاں سے دیا ہے۔ یہ سن کر بھی مجھے افسوس ہوا۔ میں نے کہا یہ سوال تو میں بھی پوچھتی ہوں، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا وہ جو تمہاری اماں نے مجھے شادی پہ گھڑی پہنائی تھی نا، وہ میں نے بیچ دی۔ یہ سن کر میں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور وہ نظریں چرا رہا تھا۔ کہنے لگا 15,000 کی بکی ہے، باقی پیسے اس نے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگا الماری میں سنبھال کے رکھ دو، جب بھی تمہارا جی چاہے مجھے بتا دینا، میں تمہیں لا دیا کروں گا۔ میں نے کہا یہ 15,000 کب تک چلیں گے؟ کیا ساری زندگی ان 15,000 سے گزارا ہو جائے گا؟ کیا یہ 15,000 میری ساری زندگی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں؟ کہنے لگا تم بتاؤ میں کیا کروں،
یار بھائی مجھے دکان پر لے جانے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتے ہیں تمہاری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، ایسے ہونے دو۔ میں نے کہا آپ کے بھائی آپ سے محبت نہیں کرتے، اصل میں وہ آپ کی ہر چیز پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آپ کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہنے لگا آتی ہے، پر میں کیا کروں؟ کیا بدتمیزی کروں ان سے؟ میں نے کہا نہیں، خدا کے لیے تعلیم حاصل کر لیں، پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے لیں، تیاری میں آپ کی ہیلپ کروا دوں گی۔ پھر ایسے ہی ہوا، بنا کسی کو پتہ چلے عمر نے 11ویں جماعت کا کورس لے لیا اور اپنا داخلہ بھی کروا لیا۔ پڑھائی میں ان کی مدد کرنے لگی، اس کے علاوہ چھوٹا موٹا کام کرنے لگا۔ جب میری ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو اس کے بھائیوں نے صاف کہہ دیا کہ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے کہو زیور بیچے اور ڈیلیوری کے پیسے اکٹھے کر لے۔ میرے والدین نے مجھے اچھا زیور پہنایا تھا، میں نے ایک انگوٹھی بیچی اور ہاسپٹل کا سارا خرچہ پورا ہو گیا، کیونکہ میرا آپریشن نہیں ہوا تھا، ورنہ شاید لاکھوں لگ جاتے۔ باقی کا زیور بیچ کر میں نے عمر سے کہا کہ آپ ایک چھوٹی سی دکان کھول لو۔ کہنے لگا مجھ میں زیادہ اعتماد نہیں ہے ردا، ڈر لگتا ہے کہیں نقصان نہ اٹھا بیٹھوں۔ میں نے کہا میں آپ کو تانا نہیں دوں گی، میری قسمت میرے ساتھ ہے، پر محنت تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک پرچون کی دکان عمر نے کھول لی، وہاں سے انہوں نے اپنے کام کی ابتدا کی، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ تھوڑے بہت پیسے اب عمر کمانے لگا تھا، میں نے اپنا کھانا پینا الگ کر لیا، جس پر اس کے بھائیوں نے خوب ہنگامہ اٹھایا، لیکن اس بار عمر نے ان کی بات نہیں مانی، نہ ہی مجھے ڈانٹا۔ کہنے لگے بھائی میں نے آپ کے سامنے کبھی کسی چیز کے لیے آئندہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، لیکن اس گھر پر میرا بھی حق ہے اور میری بیوی کا بھی، آپ مجھے بے دخل نہیں کر سکتے۔ پہلی بار اس نے یہ کہا تھا، بھائی اور بھابھیوں کے منہ بند ہو گئے۔ آہستہ آہستہ عمر کے کام میں ترقی ہونے لگی، چھوٹی سی پرچون کی دکان اب ایک اسٹور میں تبدیل ہو گئی۔ میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا اور میرا شوہر ایک اسٹور کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مکمل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کمپیوٹر کے کورسز بھی کیے ہیں۔ اپنے پورے اسٹور کو وہ خود سنبھالتا ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کو اس کی کم تعلیم کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ اس کا ساتھ دیکھ کر اسے کامیاب انسان بننے میں مدد کی ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ وہ سب سے یہی کہتا ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں اپنی بیوی کی وجہ سے ہوں، مجھے کامیاب بنانے میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج وہ ویسا ہی ہے جیسا میں نے کبھی سوچا تھا، سمجھدار، میچیور اور خوددار۔ اگر میں جذباتی فیصلہ کرتی تو شاید اپنا گھر برباد کر بیٹھتی۔ سچ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے ان لڑکیوں کی طرح غلطی نہیں کی جو اپنے شوہر کی کم عقلی اور کم تعلیم کا طعنہ دے کر طلاق لے کر گھر چلی جاتی ہیں اور ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہیں۔